अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और दोस्तों, मुसलमान बहनों और भाइयों, आप सबको हमारा सलाम पहुंचे। आज मेरे साथ हमारे इस प्रेस मीडिया टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मोहम्मद असलम खान तनोली साहब हैं। वो मौजूद हैं। इनसे आपका कई दफा पहले तारुफ हो चुका है। ये हमारे प्रेस मीडिया टीवी के सीनियर मीडिया एनालिस्ट हैं और ये ह्यूमन राइट्स जस्टिस काउंसिल ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर हैं, बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। और मैं इस प्रेस मीडिया टीवी का एंकर होस्ट जर्नलिस्ट डॉक्टर सैयद आलिम अदीब, चीफ एडिटर ऑफ द प्रेस मीडिया ग्रुप बेस्ड इन वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी, आपसे दोबारा मुखातब हूं। और आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो है ना, वो बड़ा पेचीदा टॉपिक है। हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे हम एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे ताकि इस पेचीदा इशू को हम आसान बनाएं और सुनने वालों की तालीम और तरबियत करें, उनको राइट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें, उनकी एजुकेशन करें, उनकी नॉलेज में इजाफा करें अपनी तहकीकात और रिसर्च के जरिए। तो नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्टेरियन वायलेंस इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ओआईसी मेंबर जो कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज और अरब ईस्ट इसके अंदर। तो और जब मैं सेक्टेरियन वायलेंस की बात करता हूं तो इस वायलेंस में दहशतगर्दी, टेररिज्म, रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और दंगा फसाद, झगड़ा, कत्ल और गारत, हंगामे, ये सब शामिल है। और ये इस्लाम की 1400 साल जो पुरानी तारीख है उसमें ये होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और ये स्किज्म, सेक्टेरियनिज्म और कल्टिज्म इस्लाम में जो आया है, वर्ल्ड ऑफ इस्लाम में या मुस्लिम वर्ल्ड में, उस वजह से आप तो जानते हैं कि बेशुमार जंगें हुई हैं और लाखों करोड़ों जो मुसलमान हैं और दूसरे जो ह्यूमंस हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो कत्ल हो चुके हैं। और आज भी ये कत्ल गारत का जो सिलसिला है वो जारी है। जुल्म सितम हो रहा है। सेक्टेरियनिज्म और कल्टिज्म, फिरके बना के और ये कल्ट्स बना के उनके नाम पर। तो इसी वजह से अभी हाल ही में जनवरी में ये जो आज मंडे है 11 जनवरी 2021, लेकिन 3 जनवरी को एक बड़ा हौलनाक वाकया हुआ जिसमें 11 जो हजारा कम्युनिटी के, हमारी बलूचिस्तान, जो कोयटा बलूचिस्तान की कम्युनिटी है, उनके जो कोल माइंस में काम करने वाले मजदूर थे, वर्कर्स थे, उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, कुछ के गले काटे गए। और उसके बाद आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज, हंगामे और मच में और कोयटा में, बलूचिस्तान में शुरू हो गए। और वो जो है ना, उसके बाद पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान वहां कोयटा गए और उन्होंने जाके वहां अपनी तकारीर की और मुलाकातें की लवाहकीन के साथ और ये शोहदा कमेटी के साथ। तो हजारा कम्युनिटी को उन्होंने सेटिस्फाई किया, उनको हौसला दिया और उनके मुतालबात माने और उनसे वादा किया कि वो एक पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और बलूचिस्तान की पुलिस पर मबनी एक सेल, सिक्योरिटी सेल कायम करेंगे जो हजारा कम्युनिटी को, हजारा के अवाम को, लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे इस थोड़ी सी बैकग्राउंड और आप देने के बाद ये है मोहम्मद असलम खान तनोली साहब, कि क्या ये सिक्योरिटी सेल जिसका ऐलान किया है,
یہ عمران خان صاحب نے، کیا یہ واقعی ان کا اس ہزارہ کمیونٹی کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہوگا؟ جبکہ ایک کچھ خبروں کے مطابق ان کے 2000 سے زیادہ جو کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں، لوگ ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں پچھلے چند سالوں میں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں بھی ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم اور ان کا قتل ہوتا رہا ہے مزار شریف میں. اور اس لیے ان میں سے کئی افغان جو تھے وہ ہزارہ جات سے، بامیان پروونس سے یا افغانستان کے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے وہ پاکستان آئے اور بلوچستان میں سیٹل ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ان کا تحفظ کر سکے گی حکومت پاکستان اور پاکستان کی آرمی، جبکہ یہ پہلے ناکام ہو چکی ہے ان کا تحفظ کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ ہزارہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ روہنگیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ کرد ہوں، چاہے وہ پاکستان کے باقی بھی جتنے جو قومیں ہیں، یا دنیا میں جہاں بھی جس قسم کا بھی جو ظلم ہوتا ہے، وہ انسانیت اور ایک انسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے. چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، شیعہ ہیں، سنی ہیں. اور یہ جو فرقہ وارانہ، یہ جو ریلیجیس وار، ایکچولی اس کو جو کرانے والے ہیں وہ لوگ تو کوئی اور ہیں، ان کے مقاصد کوئی اور ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سافٹ ٹارگٹ، اور اس کے بعد کون سی جگہ ایسا وار کیا جائے کہ جس سے ریاست کو اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی، اس کو نقصان پہنچے. اور یہ جو افغانستان میں جو پہلے جو کچھ ہوتا رہا، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمان کے دور سے پھر اس کے بعد طالبان آئے، تو انفارچونیٹلی اس قوم کو ٹارگٹ بناتے رہے، اور اس میں ریزن یہ دیتے رہے کہ جناب یہ ہماری جاسوسی کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو. لیکن یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ قابل مذمت ہے. اب اسی طرح پچھلے 2 سال سے، پچھلے چند سال سے ہزارہ کے ان بے گناہ لوگوں کو جس طرح شہید کیا گیا، اور جس طرح یہ سیکریٹیرین کا تو نام دیا جاتا ہے، ایکچولی وہ لشکر جنگی ہو یا داعش ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب جو ہے ایکچولی اس کے پیچھے ایک اینٹی پاکستان ہے، اور اینٹی پاکستان آرمی کے ان کے عزائم ہے. پھر وہ بلوچستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن، انسٹیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. اب رہا سوال سیکیورٹی، ہماری جو آرمی ہے ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. دیکھیں، انہوں نے امن فاٹا میں بھی لے کے آئے، وہ امن کراچی میں بھی لے کے آئے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ بلوچستان ایک بہت بڑا اور ایک کافی جو ہے نا، ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑے رقبے میں یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے. اور ہماری آرمی کی ایک کوشش پوری ہے کہ وہ اپنی ریٹ ہر جگہ قائم رکھیں، اپنے سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کی جو باقی ایف سی وہاں پہ کام کر رہی ہے. اور یہ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کامیابی ہی ہوئی ہے کہ یہ جب حملہ ہوا، حملہ ہونے کے بعد ہندوستان کا را کا ایجنٹ جو ہے وہ آلریڈی پکڑا گیا ہے، چند اور لوگ اس کے ساتھ ہماری ایجنسی نے پکڑے ہیں. انسیڈنٹ کو تو وہ نہیں روک سکے، لیکن میرے خیال سے جو کچھ بھی ہماری ریاست سے ہوگا وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ چیز جو ہے اس پر قابو پایا جائے. جبکہ ہندوستان، آپ کو پتا ہے کہ میجر گوریا کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، اجے دیول کے بیان دیکھ لیں، اور ہندوستان کا اس وقت پورا فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر سیکریٹیرین وار ہو، اور اس کے ساتھ موساد بھی ملی ہوئی ہے، اسرائیلی تنظیم بھی ملی ہوئی ہے،
اور دشمن بھی ملے ہوئے ہیں. تو یہ سب مل کر ایک سی پیک کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے انفارچونیٹلی وہ ان بے گناہ شہریوں کو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں. یہ سافٹ ٹارگٹ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کی حفاظت کریں گی. جی شکریہ خان صاحب. اب میں 2-3 اہم پوائنٹ اس ایشو پر ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی اس پہ غور کریں. وہ یہ کہ میں نے جو تحقیق کی ہے یا جو ریسرچ کی ہے اس سارے ایشو پہ، تو مجھے تو یوں لگتا ہے بیسڈ آن مائی فیکٹس اینڈ فگرز اور ریسرچ اینڈ انویسٹیگیشنز کہ یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے نا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، مطلب فرقے بازی کے نام پر دہشت گردی اور آڑ میں دہشت گردی، مختلف جو ڈاکٹرائنز ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں یا فرقے ہیں یا کلٹس ہیں اسلام میں جو بنے ہوئے ہیں، ان کے نام پر قتل عام کرنا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنا، یہ تو اپنی جگہ پر جاری ہے پاکستان، افغانستان میں اور مسلم ورلڈ میں، عرب ایسٹ میں. لیکن یہاں پر کچھ مجھے انٹرنیشنل کانسپریسی بھی نظر آتی ہے، اور جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے اور اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے جو ایجنٹس ہیں، انہوں نے اسرائیلی گورنمنٹ، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کی آرمی اور انڈین آرمی اور اسرائیلی جو ایجنٹس ہیں، انہوں نے مل کے یہ جو ہے نا پاکستان میں یہ قتل کیے ہیں. یہ جو 11 جو ہمارے پاکستانی جو ہزارہ کمیونٹی کے ممبرز ہیں، ان کو جو قتل کیا ہے، انہوں نے قتل کروایا. اس کے علاوہ جو علماء کا قتل ہوا ہے، پہلے عالم جو ہمارے ریلیجیس اسکالر ہیں قتل ہوتے رہے ہیں اپنا کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، ان کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ لگتا ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان میں اور دوسری عرب کنٹریز میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 60 مسلم میجارٹی کنٹریز ہیں ان میں. اچھا، یہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا جو موٹیو ہے، ان کا جو موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کروسیڈرز کا، ٹیمپلرز کا، زائنس کا، اور یہ جو ریڈیکل ایکسٹریمسٹ قسم کے جو اینٹائی مسلم، اینٹائی اسلام، اینٹائی پاکستان ہندوز ہیں، وہ یہی ہے کہ شیعوں کو قتل کرو، سنیوں کو قتل کرو، اور ان کے درمیان جو ہے نا ایک سیکٹیرین مذہبی جنگیں کراؤ، تاکہ یہ مسلمان جو ہیں، اوور 2 بلین مسلمز ہیں پوری دنیا میں، یہ سارے جو مسلمز ہیں، اتنی بڑی قوت ہے، فورس ہے، 60 مسلم میجارٹی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، تو یہ جو ہے نا آپس میں لڑنے مرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں، ماریں، ایک دوسرے کی پراپرٹیز پر حملہ کریں، ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضہ کریں، اور عورتوں کو ریپ کریں، بچوں کو اغوا کریں، اور اس کے بعد یہ دھماکے کریں، ٹیررزم کریں، جنگیں کریں، تاکہ یہ ڈیوائیڈ ہو کر ویک ہو جائیں اور ایک دوسرے خلاف یہ اپنا محاذ کھول دیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں، تاکہ پھر یہ جو بیرونی نان مسلم قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا نوکر، اپنا غلام بنا سکیں. کیونکہ جب آپ اتنی جنگیں کریں گے فرقے بازی کے نام پہ یا ان کے اکسانے پہ، بھڑکانے پہ، تو پھر ظاہر ہے آپ ویک ہو جائیں گے، آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سازش ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے کئی جو پاکستانی افغان مسلم اور عرب جو ہے نا وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کے ایجنٹس بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا جو ہے نا قتل عام شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں اپنے ٹی وی پروگرام میں، اپنے انالیسز میں کسی پاکستانی افغان یا مسلم یا عرب تنظیم کا نام نہیں لوں گا کہ وہ فلانی تنظیم جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ہے، جو مختلف جو قتل ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، ٹیررزم ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، جب کوئی تنظیم کرے گی نا، میرے پاس پروف آئے گا کہ فلانی تنظیم نے کیا ہے، تو میں اس کا نام پھر لوں گا اور میں پروف کے ساتھ بات کروں گا. چونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں کسی تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا ٹیررزم کا، دہشت گردی، اس پہ غور کرے ناظرین بھی اور آپ بھی خان صاحب،
تو کیا ہوتا ہے کہ جو ویسٹرن کارپوریٹ میڈیا مافیا ہے نا، اور جو انڈین ہندو میڈیا مافیا ہے، اور ہمارا بھی جو ایک سیکشن ہے ہمارے پاکستان میں بھی، ایک غدار اور ایک کرپٹ میڈیا مافیا ہے ہمارے پاکستان میں بھی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ری پبلش کرتے ہیں جو نیٹو کا جو میڈیا مافیا ہے اس نے جو جھوٹی خبریں، لائز، ڈس انفارمیشن، پراپوگنڈا پھیلایا ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے نا یہ القاعدہ نے کی ہے، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ، آج میں ایک بڑی دلچسپ جو کہ میں اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھ چکا ہوں پہلے کئی دفعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ القاعدہ کیا ہے. القاعدہ جو ہے نا وہ الCIA دا ہے، AL-CIA- دا. تو القاعدہ ایکچولی جو ہے نا وہ US سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، الCIA دا. ٹھیک ہے، اس کو یہ عربک میں القاعدہ کہتے ہیں. تو اچھا، وہ جو القاعدہ ہے نا وہ عربک کوڈ نیم ہے امریکی CIA کا، یعنی امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا کوڈ نیم ہے عربک. تو یہ ایک فکٹیشیس آرگنائزیشن بنائی گئی تھی، انٹیلیجنس یہ ایجنسیز نے بنائی تھی. نیٹو کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، امریکہ، اسرائیل، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، اور برطانیہ اور فرانس، ان سب نے مل کے. یہ کیوں بنائی گئی؟ اس لیے بنائی گئی کہ انہوں نے کہا جی جب ہم پاکستان، افغانستان، عراق، لیبیا، سیریا، یمن اور ایران اور دوسری جو سوڈان، صومالیہ اور لیبنان اور دوسری جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، جب ان پر ہم حملہ کریں گے، یلغار کریں گے، ان کو انویڈ اور آکوپائی کریں گے، ان کے گولڈ، سلور، ایسٹس، پیسے، تیل، گیس اور دیگر نیچرل ریسورسز چوری کرنے کے لیے، ان پر ڈاکہ ڈال کے لوٹنے کے لیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ جو ہم نے آپ پر حملہ کیا، اٹیک کیا، ملٹری اٹیک جو کیا ہے، یہ تو ہم نے مسلمانوں پہ، پاکستانیوں پہ، عربوں پہ یا افغانوں وغیرہ پہ نہیں کیا، یہ تو ہم نے القاعدہ پہ کیا ہے. ایک تنظیم کے جو وہ ایک سو کارڈ وہ انہوں نے بنا دیا کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس پہ کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک فرضی، فکٹیشیس، جیلی، نقلی تنظیم ہے جو نہ کبھی ایگزسٹ کرتی تھی ماضی میں، نہ وہ اب ایگزسٹ کرتی ہے اور نہ کبھی کرے گی. اور جن کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے لیڈر تھے، یہ اسامہ بن لادن، یہ کہتے ہیں جی اس کے لیڈر تھے القاعدہ، اور دوسرے نام لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے. ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا امت اخبار میں کراچی کے، اور ان کا یہ جو ہے یہ ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب میں ابھی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو کبھی القاعدہ بنائی نہیں، میں تو اس کا کوئی لیڈر ہی نہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹوٹل صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ جو 9/11 کا اٹیک ہوا ہے واشنگٹن پینٹاگن پہ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں نیو یارک میں، اور جو جہازوں پر ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا القاعدہ کا، مسلمانوں کا، عربوں کا، پاکستانیوں کا، افغانز کا، عراقیوں کا ایبسولوٹلی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں یہ کروایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کروایا یہودیوں نے، کروسیڈرز نے، ٹیمپلرز نے، زائنس نے، جو وہ اس لیے کروایا تھا تاکہ ان کو بہانہ مل جائے مسلمانوں کی جو کنٹریز ہیں ان پر حملہ کرنے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ نام دے کے تو انہوں نے پاکستان، افغانستان اور سارے عرب ایسٹ کی جو عرب کنٹریز ان پہ حملہ کر دیا، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، عورتوں کو ریپ کر دیا، اور بچوں کو قتل کر دیا، اور جوانوں کو بالکل موت کی نیند سلا دیا، اور لاکھوں مسلمان جو ہے نا ان کو وہ قتل ہو گئے، عربز بھی، پاکستانی بھی اور افغان بھی، اور صرف پاکستان میں اوور 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مارے گئے. تو یہ بہانہ تھا ایک فرضی تنظیم کا، القاعدہ کا، جو کہ بیسیکلی USCIA ہے، الCIA دا، یعنی کہ القاعدہ US سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، اور القاعدہ اس کا عربک کوڈ نیم ہے. ٹھیک ہے، CIA کا. تو یہ تو بات میں نے کلیئر کر دی. اب میں ایک دوسرا پوائنٹ کو کلیئر کرتا ہوں، پھر میں آپ سے سوال کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی یہ جو قتل ہوا ہے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کا، اس میں کارپوریٹ، ویسٹرن کارپوریٹ میڈیا مافیا، نیٹو کا جو میڈیا مافیا، اس میں امریکہ جو ہے، کینیڈا، اور یہ جو برٹن، فرانس، اسرائیل اور انڈیا کا میڈیا مافیا شامل ہے. انہوں نے ایک جھوٹی خبر چلا دی. انہوں نے کہا جی یہ ISIS نے یہ حملہ کیا ہے، اور انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور ذمہ داری کا کوئی ثبوت نہیں دیا. بھائی یہ جو نیو یارک ٹائم میں خبر چھپی ہے، دوسرے سارے اخباروں میں، ٹی وی میں آیا ہے،
پاکستان نے ری پبلش کر دیا ان کا یہ بیان. بھائی اگر کسی ISIS نے ذمہ داری قبول کی ہے, جو ایک نئی ایک اور فکٹیشیس آرگنائزیشن ہے ISIS, تو اس کا ثبوت دو, اس کا کون سا لیڈر ہے جس نے کی ہے جی, وہ کہاں رہتا ہے, وہ کون سے جرنلسٹ کے سامنے اس نے بیان دیا, اس کا پورا نام کیا ہے, اس کا حدود اربا بیک گراؤنڈ کیا, کون ہے وہ اس میں نہیں لکھا ہوتا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی, انہوں نے کیا تھا. وہ کیوں کہ بھائی وہ اس کو آگے لکھ دیتے ہیں اسلامک اسٹیٹ, کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, انہوں نے کر لی تاکہ اسلام اور اسلامک اسٹیٹ کو بدنام کریں, اور وہ کہ جی یہ دیکھیں یہ ریڈیکل ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ قتل کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کا یا افغانیوں کا یا ہزارہ کمیونٹی کا یا شیعوں کا یا سنیوں کا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے میں نے القاعدہ کا ایکسپوز کیا ادھر, میں آپ بتاتا ہوں کہ ISIS کیا ہے, جو مطلب جو یہ جہالت اور فراڈ ہے جو پھیلا رہے ہیں. یہ ISIS جو ہے وہ ہے اسرائیل سیکرٹ انٹیلیجنس سروس. ISIS, I اسرائیل, S فور سیکرٹ, I فور انٹیلیجنس اینڈ S فور سروس. اسرائیلی سیکرٹ انٹیلیجنس سروس یہ ہے. اور یہ جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا آگ لگاتی ہے مسلمانوں کے درمیان, ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے, اور یہ حملے کرتی ہے, دہشت گردیاں کرتی ہے. یہ اسرائیل کی جو IDF ہے نا, اسرائیل ڈیفینس فورس اور اسرائیلی موساد, یہ اس کا ایک ٹیررزم کرنے کا, وہ گلوبل ٹیررزم کا ایک ونگ ہے, ایک سیل ہے. اور اس پر میرے پاس ایویڈنس ثبوت موجود ہے, میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو میں کسی اگلے پروگرام میں دکھاؤں گا, کہ یہودیوں نے, اسرائیلیز نے, ان کے جو جرنلسٹ تھے, اسکالرس تھے, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہاں جی یہ تو جو ISIS ہے یہ تو اسرائیلی سیکرٹ انٹیلیجنس سروس ہے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ڈس انفارمیشن فراڈ پراپوگنڈا میڈیا ہے نا, یہ جو ہے نا یہ دو فرضی تنظیموں کا نام دے کے چلاتا ہے, کہ جی اس نے کیا, اور پھر یہ کہتے ہیں جی حملہ کرو مسلمانوں پہ, ان کو مارو, کیونکہ ان تنظیموں کے لوگوں کو مارنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان کی ساری گیم. اور اچھا تو اب یہ ہے, میں ایک دوسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں. خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک وائلنس, دہشت گردی, لڑائی, مطلب ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اور قتل عام کرنا, اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر, مسلمانوں کے اندر, اسلام کے اندر تو نہیں, مسلمانوں کے اندر جو فالوورز ہیں اسلام کے, بے شمار فرقے بن گئے ہیں. 72 فرقوں سے بھی زیادہ فرقے ہیں. اگر میں سارے فرقوں کا نام لوں نا تو مجھے شاید 1 گھنٹہ چاہیے, میں نام ہی لیتا رہوں گا, تو میں ان سب کا نام تو نہیں لوں گا. لیکن اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات تھے, ان کی جو باتیں تھی, ان کی جو سیئنگز تھی, ان کے جو میسج تھے, اس میں انہوں نے فرقے بنانا, فرقے بازی کو حرام قرار دیا ہے. قرآن میں بھی یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ فرقے بناؤ گے تو تم ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے مسلمان, اور تم کمزور ہو جاؤ گے, تم ایک دوسرے سے لڑو گے, مارو گے, قتل کرو گے, اور تمہاری جو امت ہے, تمہاری جو نیشن ہے, وہ پھر تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں تقریباً فرقے بازی سے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو خلیفہ آئے, جن کو ہم خلیفہ راشدین کہتے ہیں, یعنی دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفز, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی, انہوں نے بھی جو ہے نا فرقے بازی کے خلاف باتیں کی اور اس کو اپوز کیا, اور لیکن اس کے باوجود مسلمان آپس میں لڑتے رہے, اور انہوں نے خلیفوں کو قتل بھی کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ جہالت تھی, اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا, لیکن وہ جہالت ختم نہ ہوئی. اس کے بعد جو ہے جو خلیفوں کے بعد سلطان آئے, اور ریلیجیس اسکالر آئے, حنفی سیکٹ بن گیا, ملکی سیکٹ بنا, شفائی سیکٹ بنا, ہمبلی سیکٹ بنا, اور اس طرح ظہیری سیکٹ بنا سنی اسلام میں, سنیوں میں, اور اسی طرح شیعوں میں بے شمار سیکٹ بن گئے, جعفری فرقہ, زیدی, ٹویلور, علاوی, الوی, اکبری, اصولی ہیں جی, اور یہ سارے فرقے بن گئے. ابھی میں کئیوں کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اب بہت ٹائم لگ جائے گا. تو یہ اچھا, اب یہ اتنے فرقے بنے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ تمہارے فرقے سے بہتر ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, میرا جو خلیفہ ہے یا سلطان ہے, یا میرا جو
وہ جو عالم ہے یا ریلیجیس اسکالر ہے یا مولوی ہے یا مولانا ہے یا جو بھی ہے وہ تمہارے جو ہے نا استاد سے بہتر ہے تو جو ہے نا تم مجھے مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. اور پھر یہ اس پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اگر بحث کریں تو ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ چونکہ فرقے بازی اور فرقے حرام ہے، سکزم، کلٹ، سیکٹیرینزم اور کلٹزم اسلام میں حرام ہے، تو محمد اسلم خان تنولی صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی بڑی ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اور میرا خیال آپ نے ایک ویڈیو بھی آج بنائی تھی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ. تو آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے کہ ہم کیسے یہ فرقے بازی کی جو لعنت ہے مسلمان دنیا پہ پڑ گئی ہے، عذاب ہے یہ ہے جی، جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، کس طرح اس کو ختم کیا جائے، کس طرح فرقوں کو ختم کیا جائے اور سارے مسلمان بن جائیں اور اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان کہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ کی جو سب سے جو نوبل کام ہے اور جو عمران خان کرنے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے مدینہ کی ریاست کے فلسفے کو دراصل ابھی تک نہ عمران خان صحیح معنی میں ایلابریٹ کر کے اپنی قوم کو سمجھا سکا ہے، اور نہ ہی عمران خان کے اس فلسفے کو ہماری قوم جو ہے وہ سمجھ رہی ہے. لیکن عمران خان ایک صحیح رستے پر جا ضرور رہا ہے. وہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ تمام جو مدرسے ہیں پاکستان کے ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. پورے پاکستان کا جو سلیبس ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو کریکلم ہے، وہ ایک بنایا جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہر امیر غریب سب کے لیے ایک طرز کی ایجوکیشن. ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کا نہ ہونا، قرآن پاک کو معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا، یعنی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا ترجمے اپنی کے مادری ساتھ زبان میں. نہ پڑھنا، ہاں جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں دین تو ہے لیکن دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، کیونکہ نالج ہمارا نہیں ہے، علم طریقہ نہیں کار ہی ہے. غلط ہے. اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر سنی شیعہ آپس میں لڑیں؟ مڈل ایسٹ کی گلف کی بات کر رہا ہوں، کبھی نہیں لڑے. کیا وہاں فرقے ہیں؟ نہیں ہے فرقے وہاں پہ. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، فرقے بازی جو ہے نا ان میں اتنی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جتنی ہمارے ملک میں. میں نہیں، یہ لیکن یہاں پر صرف میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی جی عرب میں اور یو اے میں شیعہ بھی ہیں کافی، اور جو حوابی ہیں اور جو سنی ہیں وہ آپس میں وہاں لڑتے رہتے ہیں. جی جی اور ہیں. سعودی عرب کی حکومت جو ہے ان پر کافی مقدمے چلا کے ان کو پھانسی بھی دے چکی ہے، شیعوں کو سعودی ڈاکٹر عربیہ صاحب میں. کنٹرول ہے نا، کنٹرول ہے. ہاں میں کنٹرولڈ ہے بے شک، اس میں کوئی ورسز شک نہیں، پاکستان. کیونکہ ٹھیک ہے بادشاہت ہے نا وہاں. جی، ورسز پاکستان. ہم۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ آپ چلے جائیں وہاں پہ یہ نہیں پتا کہ میں پورے پاکستان کا نہیں کہہ رہا کہ سارے مولوی ایسے ہیں. میرے لیے قابل احترام ہے تمام علماء، مولوی، ہر پاکستانی قابل احترام ہے، چاہے وہ سنی ہے، شیعہ ہو یا جس فرقے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو. میرا بذات خود کوئی فرقہ نہیں ہے. میں اللہ اور رسول کو جانتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے دینے والا میری رب کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم جو ہے نا بیچ میں لا ہی نہیں سکتے. اللہ ہے صرف، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی جو حدیثیں ہیں، جن کی جو زندگی ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اچھا ٹھیک اسلم ہے صاحب ایک سیکنڈ میں رکوں گا. ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ قرآن کو اپنے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور دینی کتابیں اور اسلامک ہسٹری بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، نہ نہیں آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا اہل ڈاکٹر صاحب، سنت یا میرا یہ جو کوئی ابھی فرقہ میں نے جو نہیں ہے. میں فرقے ایک گنوائے تھے سیدھا وہ نہیں سادہ ہے. مسلمان ہوں. آپ میں صرف سیدھا مسلمان ہیں، میں صرف مسلم ہیں. مسلمان ہوں، میں بالکل ماشاءاللہ مسلمان ہوں. جی. ٹھیک ہے.
میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے یعنی آپ اپنے نام کے ساتھ ایک ایڈجیکٹو نہیں لگانا چاہتے کہ جی میں شیعہ مسلم ہوں یا سنی مسلم ہوں نو یا نو فلانا ناٹ ایٹ مسلم آل، ہوں، گڈ مطلب کوئی ناٹ ایٹ آل ڈاکٹر صاحب، ناٹ ایٹ آل. آپ میں صرف اتنا ایک لفظ جانتا لگاتے ہوں. ہیں کہ میں جی، مسلم ہوں اور بالکل میری کتاب قرآن ہے بالکل، اور میرا ایک اللہ اور ایک میرا رسول ہے اور وہ آخری نبی ہے، وہ یہی آخری ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اور اس یہی کے تو بعد اوریجنل جو اسلام ہے. بالکل اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے تمام انبیاء قابل احترام ہے، ہمارے لیے تمام اولیاء قابل احترام ہیں، ہمارے لیے ہر انسان قابل احترام ہے. لیکن جہاں تک تمام انسان جو ہیں وہ ایک برابر ہیں، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو اسلامک 5 جو پلر جو ہیں، جو چیز ہے اس کو آپ فالو کریں. حج، زکوٰۃ، عمرہ، جہاد، غریبوں کو روٹی دے، غریبوں کی مدد کرنا اور ایک نیک کام کریں، بس یہ آپ کا کام ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے نا یہ فرقے سب میرے لیے، تو میں کسی فرقے سے نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے نبی کی جو زندگی ہے ہم اس کو فالو کریں. تو آپ مختصر مطلب بتائیں کہ کیا حل ہے؟ مطلب یہ آپ نے ایک تو کہا کہ بھی ایک تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، علم میں اضافہ کریں، میں نے آپ اور کو آپ نے وہی کہا کہ نصاب ایجوکیشن جو جی کورسز ہیں دیکھیں، وہ جب ان تعلیم میں آئے گی پڑھایا نا جائے اسلام ڈاکٹر کی صاحب، ہسٹری، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جب تعلیم آئے گی نا، جس طرح ہماری ایجوکیشن سسٹم تبدیل ہوگا نا، اس میں جب ہر بچے کو، ہر پاکستانی کو، ٹھیک ہے، جب خود وہ ایک چیز اس کو اسکول کالج میں پڑھائی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے. اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح کے لوگ گمراہ آج کیا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ ہمارے علاقے میں آ جائے، ہماری مسجد میں آ جائے، وہ جیسے مسئلے مسائل شروع کر دیتے ہیں، وہ بیچارے سننے والے وہی چیز ان کو فیڈ ہوتی رہتی ہے. وہ اگر شیعہ کو گالی دے رہے ہیں تو وہ شیعہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اگر وہ کسی دوسرے مسلک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ اچھا چیز ہو خان گئی صاحب ایک سیکنڈ، تعلیم سے. ہاں تعلیم سے یہ کوئکلی ایک بات بتائیں کہ یہ آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اس ایشو پہ ویڈیو بھی بنائی ہے. جی یہ جو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور یہ جو گروپس ہیں، جی آج کل تو واٹس ایپ گروپ کے علاوہ یہ سگنل میسنجر اور یہ جو ٹیلی گرام میسنجر بھی آ گیا، اور ترکی نے بھی اپنا ایک بی آئی پی جو ہے نا انہوں نے ایک میسج سروس واٹس ایپ کی طرح کا ایک بنا دیا. تو آپ نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو گروپس، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر مختلف لوگ جو فتنے اور فسادی ہیں اور جو فرقے باز ہیں، یہ بینر لگا دیتے ہیں، کوئی پوسٹ لگا دیتے ہیں جس میں یہ کسی فرقے کو گالیاں دیتے ہیں، اور دوسرا فرقے والا وہ ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ ان کے عالم کو، ان کے مولانا کو، علماء کو، یعنی ان کے ریلیجیس اسلامک اسکالر کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس یہ طرح گیم کیا مسلمانوں ہو میں رہی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. یہی آپ نے ویڈیو بنائی ہے نا؟ جی گیم کیا اور ہو پھر رہی لڑائی ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے ان میں. جی جی ہاں، گیم کیا ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ہاں کہ ایکچولی یہ نان مسلمز جو ہندو ہے، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی یہودی ہے، جو بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ، جو مسلمانوں میں فرق ڈالنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. اب ان کو اور لڑانے کا لڑا رہے ہیں، آپس میں لڑا رہے ہیں روز. لڑائیں، ہاں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں فرقے، مسلمان ایک جذباتی قوم ہے، ایک جنونی قوم ہے، اسی لیے ہمیں ایکسٹریمسٹ کہا گیا ہے، اسی لیے ہمیں یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہی مسلمان نام انہوں نے یعنی وہ بنا لیا. جناب آپ زائد بکر کوئی بھی اس کا نام ہوگا اور وہ شیعہ ہوگا اپنے ساتھ لگا کے، اس میں وہ صحابہ کرام کی انسلٹ کر رہا ہوگا. اب جب سنی دیکھے گا تو جو سنی مسلمان ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ ایک پاکستان مسلمان دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، وہ کر رہے ہیں. ہم اس کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے پیجوں پر. جب ہم شیئر کرتے ہیں تو اس سے نفرت پورے پاکستان میں، مسلمان جو سنی ہے اس کی شیعہ کے خلاف، شیعہ اس کی سنی کے خلاف، وہابی اس کے خلاف، دوسرے جو فرقے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں.
یہ ساری چیز سے میں نے یہ کہا ہے سوشل میڈیا یوز کرنے والے تمام اپنی اس یوتھ، تمام اپنی اس قوم کو کہ خدا کے لیے اس چیز کو ایک تو شیئر نہ کریں، دوسرا اس چیز کو آپ اس کا کوئی جواب نہ دیں اور اس میں بلیو نہ کریں، یقین نہ کریں، بلیو نہ کریں، بلکہ فیس بک کو آپ رپورٹ کریں، فیس بک کو آپ رپورٹ کریں اس پوسٹ کے متعلق کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایک ہارش ہے، یہ ایک فرقے کے خلاف ہے، تو وہ اس کو بلاک کر دیں گے۔ لیکن بجائے آپ وہاں سے دوسرے فرقے کو گالی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے یہ کوئی تشدد بری ویڈیو ہوگی، اچھا وہ بھی یہی لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی یہی لگاتے ہیں، کئی ہندو مسلمان کو آپ دیکھیں گے وہ ویڈیو 5 سال پرانی ہوگی، کہیں کوئی ظلم، کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا افریقہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا صومالیہ میں، اور اس کو وہ یہ ہندو مسلمانوں کا جب اب یہ یہاں پہ ہندوستان میں چل رہا تھا تو وہ ویڈیو لگا دی، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ روہنگیا میں ہو رہا ہے، یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہوگا اور سوشل میڈیا کو ایک ذمہ داری سے استعمال کریں، اور اسی طرح ہم یہ فرقہ وارانہ فسادات سے اس سے نکلیں، یہ نکلنا چاہیے۔ بس یہ میں اس میں جو ہے ہاں صاحب، یہ بڑے اہم آپ نے نقطے اور پوائنٹس، ویو پوائنٹس آپ نے دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو پراپوگنڈا وار اور یہ جو ہو رہی ہے، اور اس کے موٹیوز کیا ہیں، اور یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے، مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے تاکہ وہ یونائٹ نہ ہو سکے، وہ یونائٹڈ فورس نہ بن سکے، یہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دیا ہے کہ نہ صرف جو بھٹکے ہوئے جو بکے ہوئے ذہنی مریض قسم کے جو مسلمان ہیں، نہ صرف وہ یہ کر رہے ہیں، اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں کئی، مطلب، اور لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں انڈین اور اسرائیلیز ہیں جو اس سازش کے، اس پراپوگنڈا وار، ڈس انفارمیشن وار کے پیچھے ہیں۔ اس میں جو کروسیڈرز ہیں، ٹیمپلرز ہیں، زائنسٹ ہیں، ہندوز ہیں، اور یہ اپنا نام مسلمان رکھ کے، تو یہ اپنا نام بدل کے تو یہ اس طرح کی نفرت امیز پوسٹ لگا دیتے ہیں شیعوں کے خلاف، سنیوں کے خلاف، یا دوسرے بے شمار جو فرقے ہیں مسلمانوں میں ان کے خلاف، اور وہ پھر مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں، وہ پڑھ کے وہ ان کے خلاف لکھتے ہیں اور ان کو میسج بھیجتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، اور وہ مسلمان بیوقوف بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ کسی فلانے سیکٹ کے لوگ ہیں، اور پھر وہ بعد میں گینگ اپ ہو کے پلاننگ کر کے وہ اس فرقے پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اس کے گھروں پہ یا اس کے بازاروں میں، سڑکوں پہ ان پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈس انفارمیشن پراپوگنڈا وار ہے نا، اس سے بچیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو لرن کریں، ہم جیسے جرنلسٹ سے، انویسٹیگیٹر سے، ریسرچر سے، کہ یہ فیک نیوز کیا ہے، فیک اور جعلی نقلی پراپوگنڈا کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اور میرا میسج ہے کہ اس کو یقین نہ کرے، بلیو نہ کرے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بینر آتا ہے نا فیس بک کا، یا پوسٹ آتی ہے، یا آرٹیکل آتا ہے، یا ویڈیو ہے، یا آڈیو ہے، اس کو غور کرے، سوچیں کہ یہ ٹرو ہے، سچ ہے، یا جھوٹ ہے، کیا یہ فیک تو نہیں ہے، پراپوگنڈا تو نہیں ہے، یہ سوچیں ڈاکٹر صاحب اس پہ یقین کرنے سے پہلے، میں 30 اور سیکنڈ ویریفائی کریں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں 30 سیکنڈ آپ سے اور لوں گا، ہاں، کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں آگے پاکستان اور انڈیا کی اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، لیکن کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے آگے، جو معاملات اتنے خراب ہونے والے ہیں اس میں دشمن طرح طرح کے پروپیگنڈا وار، طرح طرح کی سوشل میڈیا پہ وہ فیک نیوزیں دے گا، لیکن ہمارا یہ پوری قوم کو ایک ذمہ دار سٹیزن کی حیثیت سے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان پہ ریسرچ کرنی ہوگی، ایتھینٹک خبریں ڈھونڈنی ہوگی۔ کیا اب جیسے یہ بلیک آؤٹ ہوا ہے پاکستان میں، اب جو بلیک آؤٹ ہوا ہے وہ گدو بیراج، جہاں پہ سندھ میں جو ایک پورا اس پلانٹ پہ کام کر رہا تھا عملہ، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو ٹرپ ہوا ہے معاملہ، وہ جو ہے اب آپ وہاں پر لوگوں نے، کسی نے کہہ دیا جی انڈیا نے حملہ کر دیا، کسی نے کہا سائبر اٹیک ہو گیا، کسی نے، یہ ہے ڈس انفارمیشن وار۔ تو اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا ہوگا۔
Thank you. بالکل صحیح ہے. اب میں چونکہ آج ہم نے کچھ اپنا بہت پیچیدہ امپورٹنٹ ٹاپک ہو تو وہ 60 منٹ کا 1 گھنٹے کا کرتے ہیں, اور اب آج کا ہمارا پروگرام تقریباً 30 منٹس کا ہے, اور میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں, کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آج کچھ, اور یہ ہم سیریز کریں گے, یہ ابھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس پہ بات کی ہے تو اس کے بعد دوبارہ کوئی ہم نہیں کریں گے. یہ سیریز آف پروگرامز ہے, کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ پیچیدہ مسئلہ ہے, اور یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, تو یہ ایک پروگرام سے حل تو نہیں ہوگا. لیکن کچھ ہم نے یہ خان صاحب, اسلم خان صاحب نے, اور میں نے, سید ادیب نے, یعنی جو آپ کو سولوشنز دیے ہیں, جو حل دیے ہیں, ان کی سمری بیسیکلی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں, دیکھیں اگر تو پاکستان میں, افغانستان میں, اور جتنی بھی 60 مسلم میجارٹی کنٹریز ہیں, یا او آئی سی کی 57 ممبر کنٹریز ہیں, جو اپنا یہ جو ممالک ہیں, اگر ان کے اندر سلطانی صدارتی نظام ہوتا جو جینون ریئل تھا, خاص طور پہ پاکستان پہ, تو پھر جو صدر یا سلطان ہوتا, جو اس کی حکومت ہوتی نا, وہ بڑا ایک آرگنائز سسٹم ہے, بڑا پاورفل ہے, اس میں بہت کنٹرول ہے, تو پھر ہم یہ فرقوں پہ اور فرقے بازی پہ بین لگا دیتے, اور اس کو ہم آرمی کی طاقت سے, عوام کی طاقت سے, پولیس کی طاقت سے ہم اس کو سپریس کر کے, کنٹرول کر کے, تو ہم ان سب فرقوں کو, فرقے بازی کو, اور یہ جو بدماشی, دہشت گردی کو ختم کر سکتے. لیکن یہ نظام نہیں ہے وہاں پہ. مثلا پاکستان میں پارلیمنی برٹش انڈیا کا کلونیل کرپٹ فیلڈ پارلیمنی کرپشن سسٹم ہے, مطلب فری فار آل ہے جی, جو مرضی جو کرتا رہے. مجرم جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ, جلسے کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. کنوکٹڈ کرمنل جو ہیں وہ جو ہے نا آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں جی, ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں. عجیب, مطلب ایک بلینا ریپبلک بنا ہوا ہے, تماشا بنا ہوا ہے ملک کو, پاکستان کو بنایا ہوا ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, قانون کی جسٹ اینڈ فیئر لاز کی جو ہے نا حکمرانی نہیں ہے, ایکول جسٹس فار آل نہیں ہے, آل ہیومنز, آل پاکستانیز, اور آل ہیومن رائٹس فار آل پاکستانی, آل ہیومنز ان پاکستان. اور دوسری, بلکہ میں کہوں گا کہ ساری دنیا کی کنٹریز میں یہ نہیں ہے, صرف پاکستان نہیں, کہیں بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ سب کو برابر کے حقوق نہیں ہے. لیکن امریکہ میں بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پر, وہ تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آج ہمارا یہی میسج ہے پیس کا, امن کا, کہ چونکہ ابھی وہ سلطانی صدارتی نظام تو بعد میں آئے گا, ابھی ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے, اپنے آرٹیکلز, اپنے ویڈیو پروگرامز کے لیے ذریعے, گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں, جو جس کا آپ نے ذکر کیا, ایجوکیشن کا آپ نے ذکر کیا, کریکلم کا, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, فیملیز کے اندر, اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر, ان کے اندر ہم اوریجنل ریئل اسلام پڑھائیں, اور اسلامک ہسٹری پڑھائیں, ترجمے کے ساتھ جو قرآن ہے وہ پڑھائیں, بتائیں, اس کا پرچار کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فرقوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا مس انٹرپریٹیشن ہے, اس کو ایک جو ہے نا اسکالرلی لیول پہ رکھیں. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک خود مذہب بن جائے, یعنی یعنی ایک مذہبی اسکالر ہے, اسلامک اسکالر ہے, تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی یا قرآن کی یا اسلامک ہسٹری کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک نیا مذہب بن جائے ود ان اسلام, اور اسلام کو آپ بھول جائیں, اور پھر اس فرقے کی جو مذہبی لیڈر ہے اس کی پوجا شروع کر دیں ہے جی, اور پھر آپ اس کے نظریے کو اتنا ماننا شروع کر دیں کہ دوسرے سارے نظریوں کو آپ ریجیکٹ کر دیں. ڈاکٹرائنز اور آئیڈیالوجیز جو ہیں, فلسفے سارے ہیں, اور آپ اگر کوئی اور بات کرے تو اس کو آپ نان مسلم ڈکلیئر کر دیں, اور اس کے بعد اس پہ حملے شروع کر دیں اور قتل عام شروع کر دیں. یہ جو ہے نا, یہ کوئی اسکالرشپ نہیں ہے, یہ اسلام کا میسج نہیں ہے, یہ جہالت ہے, اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا. اور خان صاحب تھینک یو کہ آپ نے اس بات پہ اگری کیا, اور میں بھی یہ آپ کا اور میرا, ہم دونوں کا مشترکہ میسج یہی ہے کہ لیٹس اسٹارٹ, کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی قسم کا فرقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا آج سے بند کریں. اپنے آپ کو اگر ہم مسلم کہتے ہیں نا کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلم ہوں, تو ساتھ یہ لفظ لگانا ہے کہ میں سنی مسلم ہوں یا شیعہ مسلم ہوں یا فلانا مسلم ہوں,
फलाने फिरके का मुस्लिम हूं, वो अब मैं कितने फिरकों का नाम लूं। तो ये कहना बंद कर दें। जब आप ये कहना बंद कर देंगे ना, आप कहेंगे जी मैं मुस्लिम हूं, दैट्स इट। अगर कोई पूछे भी ना, आप कहेंगे जी आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, खत्म। वो अगर वो पूछे जी आप शिया हैं या सुन्नी, आप कहेंगे जी ना मैं शिया हूं ना मैं सुन्नी हूं, ना मैं देवबंदी हूं ना बरेलवी हूं, ना मैं जैदी हूं ना जाफरी हूं, मैं नहीं हूं ये किसी फिरके से मेरा ताल्लुक नहीं। जैसा कि आपने अभी कहा, आपने कहा जी मेरा तो किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, मैं किसी मसलक फिरके में बिलीव नहीं करता, यकीन नहीं करता, क्योंकि सारे ये मसलक फिरके जो है ना वो इस्लाम में हराम है। ठीक है जी। और इस्लाम में तो आपको पता है क्लर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में तो क्लर्जी है ही नहीं, क्योंकि आप खुद भी, कोई भी जो नेक शरीफ इंसान है वो नमाज पढ़ा सकता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि कोई मौलवी नमाज यही पढ़ाए होता था, या कोई यही मौलवी आके आपको बताए मजहबी बातें, आप खुद पढ़े, जी आप खुद कुरान को पढ़े, किताबों को पढ़े, इंटरनेट पे रिसर्च करें, इल्म हासिल करें, लर्न करें। जी बीच में जो होते हैं ना वो गुमराह करने वाले लोग, जी शैतान जी जी और जो डेवल्स होते हैं, ईवल्स होते हैं, चुड़ैलें भी उसमें होती जी हैं, उनसे बचे। और आज से ये वादा करें कि आप सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे। तो उससे क्या होगा कि फिरकेबाजी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, फिरके खत्म हो सकते हैं सिर्फ इतना कहने से। बाकी जो आपने खासा बात की है वो बिल्कुल सही है कि जो है ना तलीम तरबियत, इल्म हासिल करना वो बहुत जरूरी है। तो आखिर में कोई कंक्लूडिंग अपने रिमार्क्स दे दें तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बस यही है कि हमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं, या कोई भी दूसरा मजहब है पाकिस्तान के अंदर, हमें चाहिए कि हम सबका एहतराम करें, सबसे जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाएं, और सबकी मदद करें, और सबको पाकिस्तानी समझें। देखें, यही सबसे बड़ी बात है हमारे मजहब के अंदर, और सबसे ये है कि हमेशा कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ दो, कमजोर को जो उस पर जुल्म ना करो, वो नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क एक मिसाल बने। तो इसी पे कंक्लूड करते हैं, और इसी बिल्कुल, पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जालिम के खिलाफ आवाज उठाना भी जो है जी ना एक बहुत बड़ी खिदमत है, सर्विस है, जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। और तो इस इन खूबसूरत ख्यालात और अमन के पैगाम के साथ जर्नलिस्ट डॉक्टर सैयद आलम अदीब और जनाब हमारे प्रेस मीडिया टीवी के मीडिया एनालिस्ट मोहम्मद असलम खान तनौली साहब को इजाजत दें। तो जल्द हम एक नया प्रोग्राम और नए आइडियाज, नए ख्यालात और नए सॉल्यूशंस, हल, ये आपसे वादा है कि हम तहकीक करके, रिसर्च करके हम मसाइल पेश करेंगे और फिर उनका हल भी पेश करेंगे। तो ये आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। और अब अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो तारीफ करें। अगर आपको हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो हमें भेजें adib@gmail.com पे, या sayyidadib.net पे चले जाएं, adibmedia.com पे चले जाएं, या pressmediatv.com पे चले जाएं। ये हमारी सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर भी हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब की जो वीडियो है उसके नीचे भी अपने कमेंट दे सकते हैं, और हमारा प्रोग्राम जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हम आपके जो ख्यालात है ना वो हम जानना चाहते हैं, और आपके सवालात, मशवरों का हमें इंतजार रहेगा। सैयद अदीब और असलम खान साहब की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। एक दूसरे का ख्याल रखें। शुक्रिया।